बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पॉडकास्ट विद फैसल हमीद। जैसा आपको पता है, दुनिया में जो एक हालात चल रहे हैं वो बड़ी बेचैनी सी जो है वो पाई जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो इस वक्त बजट जो आया है तो उसमें भी लोगों के ऊपर बहुत ही बेचैनी है। और क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, जो हमारे आज पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो उनका ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है और समाजी जो है वो काम भी करते हैं। तो उनसे हम कोशिश करेंगे इस आज की पॉडकास्ट में जो है वो इस मौजू के ऊपर कुछ बात कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे उस्ताद हैं, एक तरीके से आप ये कहें। मैं बहुत सारी सब चीज़ें इनसे सीखता हूँ। जनाब अहमद चनॉय साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू मेट्रो वन पॉडकास्ट विद फैसल हमीद। कहते हैं सर, खैरियत से ठीक ठाक है? जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हस्ब रिवायत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के आप आए, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं कि मसरूफ़ होते हैं। माय प्लेजर। अच्छा सर, मौजू जो है हमारा वो है समझें कि मैंने आज ख़ास तौर पे रखा है, क्योंकि पता है कि मैं भी बात करता रहता हूँ आवाम की और हमारे हालात की। तो बजट जो है ना वो बड़ा अपने समझें कि असर डालता है। और सारा साल आपको पता है कि इन सारी सब चीज़ों के हम जो है वो एक तरीके से शिकार होते रहते हैं। बजट आता है, फिर मिनी बजट आता है, फिर ये होता है, फिर वो चलता है। तो थोड़ा सा आपका तो खैर सबको मालूम ही है, पता ही है आपके जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके काम हैं। लेकिन थोड़ा मुख्तसरन तौर पे बता दीजिएगा ताकि हम मौजू के ऊपर जब बात करें तो लोगों को आसानी हो कि जो आप बात कर रहे हैं वो उनके समझ में भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबारी बात अगर है तो कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम है, और साथ साथ मैं ऑल पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हूँ और फेडरेशन की जनरल बॉडी का मेंबर भी हूँ, और फेडरेशन की कई कमेटियों में जो है एक फ़ाल रोल अदा कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर है मैं इन दोनों चीज़ों के अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर हूँ, और उसकी बिना पर मैं 3 और बोर्ड्स में भी डायरेक्टर हूँ, जहाँ CDC, NCCPL और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हैं, और फिर सी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये एक मिक्स जो है वो एक्सपीरियंस आ जाता है मुख्तलिफ बोर्ड्स का, कॉरपोरेट बोर्ड्स का। इसके बाद रोज़मर्रा की ट्रेडिंग का भी आ जाता है। टेक्सटाइल में हमारा अपना ज़ाती तौर पे काम है। टेक्सटाइल का काम जो है उसमें उसकी सारी फिनिशिंग, उसकी सारी मेकअप, इस सारे में जो है वो हमारा एक अहम किरदार है, उसकी प्रोडक्शन में अहम किरदार है। तो ये मुख्तलिफ काम हैं जो हम करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों पे जो है वो साथ साथ एक समाजी रोल भी जो है उस शहर में अदा कर रहे हैं। और जब समाजी रोल अदा कर रहे हैं तो चाहे वो सेहत के शोबे में हो, चाहे तालीम के शोबे में हो, चाहे लोगों की मदद, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, उन तमाम चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, काम किया है, आपके इल्म में है। अल्लाह ताला ने इसके एवज़ मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी सलाहियतों को शायद रिकग्नाइज़ किया है, और 2 बड़े तमग़े सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ ये दोनों अता किए मुझे वक्तन फ़वक्तन। और आज भी मेरी कोशिश ये होती है कि आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर ना छोड़े। किसी का अगर काम है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, तो उसके लिए जो है वो आगे बढ़कर आना, उनके लिए काम करना, उनको जो है वो उसके में फैसिलिटेट करना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक सबसे बड़ी बात है जो बुज़ुर्ग भी कहते हैं और हमारी तारीख़ भी ये कहती है कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरों की मदद के लिए बनाया है, और यही सबसे बड़ी बात है कि किसी की उम्मीदों का आपसे वाबस्ता हो जाना। तो अगर लोगों की उम्मीदों का हमसे वाबस्ता हो जाना है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने कोई नहीं दी कि लोग हम पर एतबार करते हैं। हम पर हमें जब हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उन्हें ये यकीन होता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा। और हम अल्लाह ताला ने जब हमें ये एजाज़ दिया है तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक उसका काम कर दें, उसके लिए आगे बढ़ें।
سر یہ بہت اچھی بات ہے اور میرے لیے بھی بہت خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسے استادوں کی اپنے جو ہے وہ شاگردگی ملی، کیونکہ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں آپ سے بہت چیزوں میں میری ڈسکشنز ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. آپ کا بات کرنے کا ایک اسٹائل ہے، مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں آپ بہت ساری باتیں جو ہیں بہت آسانی سے کہہ جاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ایسا کروں، لیکن اب میری چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے تھوڑا بہت جو ہے بولنا کہنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو سر مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کمیونٹی بیس بھی کام کرتے ہیں، ایک کمیونٹی کو بھی لے کے چل رہے ہیں، آپ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے، جب کاروبار کی بات آتی ہے، جب بزنس کی بات آتی ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ جب بھی کبھی بجٹ لے کر آتی ہے تو اس سے تو عوام جو ہے بالکل بھی ناخوشی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بزنس مین اور کاروباری لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس سے اتنا زیادہ مطمئن نظر نہیں آئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، بجٹ جب پہلے دن آیا تو مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ تو بہت اچھا بجٹ ہے، اس میں سیلریز بھی جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں، اس میں سیلریڈ طبقے پہ ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے، اس میں کچھ سیل ٹیکس کم کرنے کی بات کی گئی ہے، کچھ سپر ٹیکس کم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اوورال جو ہے وہ بجٹ اچھا معلوم دیا. لیکن اس کا فریم ورک پورا آیا نہیں تھا، فائنینس بل نہیں آیا تھا. پھر انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی کہ جی فلاں چیزیں ہم کم کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال اس روز بھی یہ تھا مختلف میڈیا چینلز پہ کہ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم یہ کمی کر رہے ہیں، تو یہ جو شارٹ فال ہے اس کو میٹ کہاں سے کریں؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیسے جو ہے وہ اس ریونیو گیپ کو جو ہے وہ فلفل کریں گے. تو صبح جب ہوتی ہے اور پھر سارے فائنینس بل آتے ہیں، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے تو پھر ایسا معلوم دینے لگا کہ اس بجٹ نے جو ہے وہ پرانے کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے، کہ پرانے سے بھی بدتر بجٹ جو ہے وہ لے کر آ گئے. جہاں سیلریز بڑھانے کی بات تھی وہاں کوئی سگنیفیکنٹ انکریز نظر نہیں آیا، جہاں سیلری طبقے پہ ٹیکس کم کرنے کی بات تھی، جب فائنل کیلکولیشن کیا تو وہی کا وہی شاید تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں لگا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے 2 سیکشنز انٹروڈیوس کیے، سیکشن 37 اور سیکشن 114. ان دونوں میں اگر آپ اس کو غور کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کے لوازمات کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کاروبار بند کرنے کے سارے جی بالکل ایسے ہی کاروبار بند کرنے کے اگر سارے انتظامات ہو جائیں تو پھر جو کر رہے ہیں وہ بند کرنے کا سوچیں گے یا کسی طریقے سے اس کو گھسیٹیں گے، اور جو نہیں کر رہے وہ پھر اسی طرف نہیں آئیں گے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ مثال دے دی کہ جی ایلیجیبل پرسنز اور ان ایلیجیبل پرسنز کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے 4 شعبے دے دیے. پہلا شعبہ انہوں نے دے دیا جائیداد کی خرید و فروخت، دوسرا شعبہ انہوں نے دے دیا موٹر وہیکل کی خرید و فروخت، تیسرا شعبہ انہوں نے دے دیا آپ کا بینکنگ ٹرانزیکشن کا، اور چوتھا شعبہ جو ہے وہ انہوں نے ایک اور دے دیا، میں آپ کو اس کی بھی تفصیل جی اسٹاک ایکسچینج کہ جہاں اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت ہو جی ہوگا. یعنی کہ یہ وہ لوگ کہ نان فائلر کے ساتھ آپ نہیں کریں گے، صرف فائلر ٹو فائلر ہی گیم چلے گا سارا. ان چاروں شعبوں کے لیے جو ہے وہ 2-3 شرطیں لگا دی. انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت ایک اسٹاک بروکر کے، آپ اگر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بروکر کے تھرو رجسٹریشن کراؤں اور میں شیئرز خریدوں، تو میں ایز اے بروکر مجھ پر لازم ہے کہ میں پہلے چیک کروں کہ آپ فائلر ہیں، پھر چیک کروں کہ آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہے، پھر تیسرا یہ چیک کروں کہ جتنی رقم کا آپ مجھ سے کاروبار کر رہے ہیں اتنی رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی موجود ہے اور اتنی رقم آپ کے ویلتھ فارم میں بھی موجود ہے. اگر وہ ویلتھ فارم سے ریکنسائل نہیں کر رہا
تو اس کی وجہ جانچیں گے، اور جب وجہ جانچیں گے اور آپ یہ بتائیں گے جی فلاں سے میں نے اگر لون لیا ہے تو اس کا پروف لاؤ، اگر فلاں سے میں نے کسی اور چیز کے پیسے تھے جو میرے آنے تھے اس کا پروف لے کر آؤ، یا اگر میں نے کوئی جائیداد بیچی ہے اور اس کے پیسے میرے پاس جمع ہوئے ہیں تو جائیداد کس کو بیچی، کیسے بیچی، سیل ایگریمنٹ لائیں اور اس کے پیسے بینکنگ ٹرانزیکشن سے آئے۔ غرض یہ کہ انہوں نے مجھے بنا دیا FBR کا افسر، اور پھر اس کے بعد یہاں تک اتفاق نہیں کیا، اس کے بعد مجھے FBR جانا ہے اور بتانا ہے کہ جی فلاں شخص فیصل صاحب مجھ سے جو ہے یہ، تو پھر میں اس کو پھر نہ ہی سمجھوں پھر اس کو میں؟ دیکھیں بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کا ویلتھ اسٹیٹمنٹ لینے والا، میں کون ہوتا ہوں اس کی اسکروٹنی کا، صحیح بات ہے، کون ہوتا ہوں کہ اس میں یہ ڈٹرمن کروں پھر FBR کو پوچھوں۔ یہ کام FBR کے لوگوں کا ہے، ان کا کام ہم نہیں کر سکتے، اور FBR اپنی جو ہے وہ کمپلائنس نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری اور فرائض نہیں انجام دے رہا، اور یہ کام جو ہے وہ لوگوں پہ یعنی ہم دیکھ کے کریں، یہ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ گاڑیوں کا انہوں نے کر دیا ہے کہ گاڑی میں بھی میں نے کرنا ہے بھئی میرا سوال، اچھا اسی طرح پراپرٹی میں کر دیا ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے، ورنہ میں اور دنیا بھر میں یہ کام کہیں نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر میں نے آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن سے پیمنٹ کی ہے تو پھر اونس ذمہ داری میری ہے، صحیح ہے، اور میری وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں میرا NTN نمبر فائلر دے دیں، بالکل میں فائلر کو بیچوں گا، نان فائلر کو نہ بیچوں، صحیح ہے، اور میں نان فائلر کو بیچ بھی دوں تو میں جس نان فائلر کو بیچ رہا ہوں اس سے میں بینکنگ ٹرانزیکشن سے پیمنٹ لے رہا ہوں، صحیح ہے، اس کا نام پتہ موجود ہے، اس کا شناختی کارڈ موجود ہے، FBR کو کے پاس وہ شناختی کارڈ چلا جائے ٹرانزیکشن کے بعد، اور FBR جو ہے وہ اس کو بلا کے پوچھے کہ بھئی تم فائلر نہیں ہو۔ مجھے صرف ایک چیز یہاں پہ یہ ذرا سمجھا دیجئے گا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں کسی کو اپنے بینک ٹرانزیکشن کر رہا ہوں، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، میرا بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس کا NTN موجود ہے، تو وہ اب فائلر ہے یا نان فائلر ہے؟ نان فائلر بھی اگر ہے نا تو میرا ٹرانزیکشن ہو جائے تو FBR اس کو، میں یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں، جس کا NTN بنا ہوا ہے۔ اچھا پھر وہ نان فائلر کی حیثیت سے آپ کو دگنا تگنا ٹیکس بھی دے رہا ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کو دوبارہ فائلر میں بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو یہ چیز بہتر ہے، یا آپ مجھے تھانے دار بنا دیں، میں ساری چیزیں پوچھوں اور پھر بھی میری اتھارٹی فائنل نہیں ہے، میں نے پھر FBR کو پوچھنا ہے، اور FBR اس کا گو ہیڈ دے گا، اور FBR جب گو ہیڈ دے گا تو ظاہر ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے فائلیں کیسے چلتی ہیں، اس ملک میں کوئی سرٹیفکیٹ بغیر کسی معاوضے کے تو ملتا، صحیح ہے، تو ہم پھر کیا اسی کام میں لگ جائیں گے، کاروبار بند کر دیں، اور جس نے اگر مجھ سے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ پھر میرے پاس کیوں آئے گا لینے، وہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا، صحیح میں کام کرے گا جہاں دبئی میں 4% 5% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے۔ اچھا سر، یہاں اگر ہم لڑکی بھی وہ نہیں، یہاں معذرت آپ کے ساتھ اپنے اس میں، کیونکہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا وہ بریک بھی ہوتا ہے، ہم اگر بریک نہیں لیں گے نا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، تو چلتے ہیں ایک بریک پہ اور انشاءاللہ بہت جلدی واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہم جو باتیں کر رہے تھے اس میں ہمیں بریک تو لگا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، تو ہم اس کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بجٹ کے اوپر جو ہے وہ احمد بھائی سے بہت ساری باتیں ہم جو ہے وہ سیکھیں۔ تو جی احمد بھائی، تو جب ہم بات کر رہے تھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس سیکشن کو یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے میں نے سیکشن کا آپ کو بتایا جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، جس میں 3 چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ کسی بھی کاروباری ادارے کے پاس پہلے فیز میں جو ہے وہ کمشنر کی پرمیشن کے ساتھ آپ کے دفتر پہ، آپ کی فیکٹری پر، آپ کی دکان پر، آپ کے گھر پر ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی FBR کا آ کے وہ اپنے وہ ریڈ کر دے، کمشنر آئے گا، کمشنر کے آرڈر کے اوپر، کمشنر کی پرمیشن کے ساتھ، اور جو ہے وہ وہاں پہ ریڈ بھی کرے گا، اور آپ کا چیئرمین، آپ کا CEO، آپ کا ڈائریکٹر، آپ کا CFO یا آپ کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں اس میں کسی کو بھی لے جا کے اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر کمشنر لیٹ سے وہ یہ بہانہ بنا لے کہ اویلیبل نہیں تھا تو اسسٹنٹ کمشنر اپنے ڈسکریشنری پاور یوز کرتے وہی کام خود کر لے گا، اور آ کے پھر کمشنر کو اطلاع کرے گا کہ میں ان کو اس جرم میں لے کر آیا ہوں۔ یہ تو کوئی نوٹس ہوگا نا، اس کا کوئی نوٹس پیریڈ تو ہوگا،
کہ آپ کو نوٹس پہلے یہ ہوتا ہے چلو نوٹس کا جواب نہیں دے رہا. ذریعہ یہ بنایا گیا ہے کہ کانکریٹ انفارمیشن, ٹھیک ہے, کانکریٹ انفارمیشن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اریسٹ کر لیا, اس کے بعد جو ہے وہ ریکوری کا پروسیس اور اس کے بعد کیس کا پروسیس. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہمیں کاروباری لوگوں کو بغیر کسی شو کاز کے, بغیر کسی انٹیمیشن کے, بغیر کسی بات چیت کے آ کر ہمیں اریسٹ کر کے لے کر جاؤ گے, تو پھر کس کا یہاں کانفیڈنس آئے گا اس ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے؟ اس ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے اب کانفیڈنس نہیں آئے گا انٹل اینڈ انلیس آپ ان پروویژنس کو ریموو نہیں کرتے. اچھا, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی بھی ٹیکس فراڈ جو ہے وہ اگر ہم سمجھیں گے تو ہم آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں تو ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ میں نے جو ٹریٹمنٹ دیا ہے اپنے ایکسپنس کو بک کرنے کا, وہ شاید آپ کی نظر میں ٹیکس فراڈ ہے. میرا جو کنسلٹنٹ ہے اس نے اس کو ٹیکس فراڈ نہیں بنایا, اس نے کہا آپ اس طرح سبمٹ کریں, یہ ٹھیک ہے. تو اب اس بات کا کون ذمہ دار ہے؟ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط ٹریٹمنٹ کیا ہے بقول FBR یا انکم ٹیکس افسران کی منطق کے مطابق, تو پھر مجھے نوٹس دیا جاتا ہے, مجھ سے بات کی جاتی ہے, مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیلکولیشن آپ کی غلط ہے, آپ کا اتنا ٹیکس نہیں اور اتنا ٹیکس بنتا تھا. میں شاید اپیل میں چلا جاؤں, پھر اپیلیٹ کے پاس چلا جاؤں, اس کے بعد میں کورٹ میں چلا جاؤں, ہائی کورٹ میں چلا جاؤں, سپریم کورٹ پہ چلا جاؤں. یہ سارے انصاف کے دروازے میرے پاس کھلے ہوئے تھے, انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے کہ نہیں جی پہلے ٹیکس ادا کرو, اس کے بعد. قتل کے مجرم کو بھی جو ہے وہ اپنے موقع ملتا ہے کہ آ کے اپنی صفائی دے, ہاں پھر اس کے بعد بات کرو. اگر سزائے موت ہو گئی تو پھر میں تو جیت نہیں سکتا. تو یہ کیا چیز مجھے تھوڑا سا یہ ذرا سمجھا دیں, کیا چاہ رہے ہیں یہ کہ ملک جو ہے وہ معیشت سے نہیں چلے گا, وہ اپنے کاروبار سے نہیں چلے گا, صرف قرضے لے کے چلے گا؟ جب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اتنی سارے انہوں نے ریڈکشنز کیے اور مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ریکور کیسے کریں گے, اس کا شارٹ فال کیسے میٹ کریں گے, تو پھر اگلے دن جب فائنینس بل میں دیکھا تو اس کا جو ریکوری ہے وہ ٹیکس انفورسمنٹ سے کریں گے. ٹیکس انفورسمنٹ کیا ہے؟ جو میں نے قانون آپ کو بتایا. تو اب یہ آپ کسی کو ڈرا کر, کسی کو دھمکا کر, کسی کو اریسٹ کر کے جتنا چاہے پیسے. اچھا, یہ اسی کے ساتھ کر رہے ہیں جو ٹیکس دے رہا ہے. یہ ٹیکس اپنے دینے والوں کا دائرہ نہیں بڑھا رہے ہیں, ٹیکس دینے والے نہیں بڑھا رہے ہیں, جبکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو ہی جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے بول رہے ہیں کہ ٹیکس دو. اور ایک نہیں, دو نہیں, پچھلے میں تو کب سے, جب سے میں سمجھے کہ میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے تو ٹیکس لگتے ہوئے دیکھیں. کوئی ٹیکس میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ یار وہ ٹیکس معاف کر دیا. ہاں ابھی ایک ریئل اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے کوئی FED وغیرہ لگایا تھا, لیکن اس سے ہوا کیا کہ سال بھر کام برباد ہو گیا. اگلے سال میں آپ نے وہ ٹیکس اٹھا دیا. اب وہی ساری سب چیزیں کرنے جائیں گے تو اس وقت وہی ڈر اپنے لگے گا کہ یار چلو ابھی اس دفعہ میں کر لیا, اب اگلے سال پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیں گے, جو سولر پہ کیا. فیصل بھائی, سولر پہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ شاید اب غریب آدمی جو بھی ہے وہ سولر خرید لیتا ہے, سستا ہو گیا ہے, 2829 روپے کلو واٹ ہو گیا ہے, تو ان کو بھی کیوں نہ پینلائز کر دو. بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی صحیح معنوں میں کام کر سکے. اور میں نے FBR کے آفیشل سے ایک سیمینار میں آئے ہوئے تھے, میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا سر آپ کو بھی جو ہے وہ جائیداد بھی خریدنی ہوتی ہے, آپ کو گاڑی بھی خریدنی ہوتی ہے, آپ کو بینکوں میں پیسے ڈپازٹ بھی کرانے ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہوتا ہے. جب یہ سارے چاروں کام کرنے آپ جائیں گے تو پھر ہم کیا آپ کے بھی بینک اسٹیٹمنٹ لیں گے, ہم آپ کا بھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ لیں گے, اور اس کو سرٹیفائی کون کرے گا؟ تو میں نے کہا وہ بات نہ کریں گے جس سے آپ کو بھی تکلیف ہو, ہمیں بھی تکلیف ہو. ہم تو اپنا جائز ٹیکس دینے کی بات کرتے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں آپ پکڑیں جو ٹیکس نہیں دیتے, آپ تو جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو جو ہے ان کو پکڑنا ہے, جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو چھوڑ دیا. اس میں اس پورے بجٹ کے اندر کہیں الفاظ نہیں ہیں کہ نئے ٹیکس گزار کیسے پیدا کیا. آپ کو انفورسمنٹ کرنا نہیں ہے, آپ نے کام نہیں کرنا, آپ نے محنت نہیں کرنی, اور آپ نے ان لوگوں کو جو ٹیکس آپ کو دیتے ہیں ان سے دوگنا تگنا ٹیکس وصول کر کے اپنا شارٹ فال پورا کرنا ہے. تو پھر ہمیں جب وائبلٹی نہیں رہے گی تو ہم کام کہاں سے کریں گے. آج بھی جو آپ کا ٹیکس کا ریٹ ہے افیکٹولی کارپوریٹ سیکٹر میں وہ 61-62% ہے.
कितना है? मैं पहले 62% आपके लिए कमाऊंगा और उसके बाद 38% घर पे लेके जाऊंगा, तो मेरा काम करने का मसला ख़त्म हो जाता है। वो मेरे 38% तो चलना ही नहीं है ना घर सर। 62% ये कमाऊंगा तो मेरे पास उतने पैसे बचेंगे नहीं कि मैं बैंक की फाइनेंसिंग को पूरा करूं, बैंक के डेट्स को पूरा करूं, उनकी रीपेमेंट्स करूं और आपको ही टैक्स देता रहूं, तो फिर मुझे कारोबार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो टैक्स चोरी इसी वजह से तो हो रहा है कि यार टैक्स दे के भी जो है हमें फंसना है, तो चोरी करके ही फसल हो। वक्फे से पहले ये बता रहा था कि दुबई में 4 से 5% टैक्स है मैक्सिमम, और कोई सवाल नहीं है उसमें। तो मैं बखुशी बाहर चला जाऊंगा, वहाँ कमाऊंगा, 4-5% टैक्स दूंगा और मज़े से बैठूंगा। मुझे क्या ज़रूरत है कि यहाँ 62% में टैक्स देने की बात करूँ, जवाबात भी दूँ, गिरफ्तारी का खौफ भी रहे, बदनामी का खौफ भी रहे और मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो मुश्किल में आए। अभी तो ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, बनती क्यों? इसी वजह से और कंपनियां भी बनती हैं और सरमाया भी बाहर मुंतकिल होता है। और फिर मुझे ये बताएं कि जो मुल्क में रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म है, वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो पैसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद कुछ यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो जाते होंगे, अब तो वो टका भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे पैसे बाहर लेके चले जाएंगे। इसका मतलब है डॉलर खरीदे जाएंगे, डॉलर महंगा होगा, हमारी इंपोर्ट्स महंगी होंगी, आम आदमी जो है वो फिर मुश्किल में आएगा। कॉरपोरेट सेक्टर को आपने, चूँकि वो एक रेगुलर काम करते हैं, उनको आपने इतना पीस दिया है कि उनकी चीखें निकल जाएंगी, फिर वो यहाँ काम नहीं करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि हुकूमत तरह के अच्छी पॉलिसी ले, डेवलपमेंट पॉलिसी ले और उस डेवलपमेंट को अपनाएं, ना कि एनफोर्समेंट से टैक्स जमा करें। एनफोर्समेंट में दुनिया में कहीं टैक्स जमा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। तो ये एनफोर्समेंट का किस्सा छोड़ दें, आप कारोबार करवाएं, कारोबार पर टैक्स लें। और FBR को रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात आपने कल भी की थी, परसों भी की थी, आज भी आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चल सकता, इस तरह तो कारोबार नहीं चल सकता। सर मुझे एक बात ये बताएं, ये फेडरेशन जो है FPCCI जो कहलाता है, ये गली मोहल्ले की क्या कोई मोहल्ला कमेटी है या किसी मार्केट की एसोसिएशन है? ये क्या इसकी अहमियत है, क्या इसकी वैल्यू है सर, क्या इम्पोर्टेंस है कि आप बजट के लिए प्रपोजल तो लेते हैं हर एक से, लेकिन आप इनकी सुनते ही नहीं, इनकी मानते ही नहीं, इनको साथ ही रखते। दे आर द मेन स्टेक होल्डर इसमें, यानी कि पूरे पाकिस्तान से सारे काम करने, कारोबार करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उनसे कोई बात ही नहीं होती, कोई चीज़ें नहीं होती। चैम्बर अलग रो रहा है, यहाँ पे सिंध हुकूमत वैसी ही रो रही थी, जो कि अपने कह रही है कि यार मोटरवे पे पैसे नहीं है, K4 में पैसे नहीं है। तो ये फेडरेशन का क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि फेडरेशन हमारी एपेक्स बॉडी है और फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। फेडरेशन अपने तौर पर जो भी इनके लिमिटेड वसाइल हैं या लिमिटेड रीच है, उसमें ज़रूर जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरा सिर्फ एक ये है कि हमारी तमाम ट्रेड बॉडीज़ को एक परचम तले जमा होना चाहिए और उस परचम तले जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। हमारी ट्रेड बॉडीज़ की बहुत सारी मशरूम ग्रोथ हैं, सही या गलत अब दूसरा चैप्टर है। सर उसकी वजह है ना, मादरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, अब उसकी वजह यही है कि जब उनका एतमाद फेडरेशन पे ही नहीं हुआ, फेडरेशन को ही नहीं कुछ नहीं कर रहे, तो हर एक ने अपनी अपनी जो है ना 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है और अपनी जान पहचान और ताल्लुकात के ऊपर वो काम करवा रहे हैं। देखिए वो सारे अपनी जगह पर हैं। आज ही वक्त आया है कि ये बजट आया है, इस बजट पर हमें इस परचम तले सबको एक होना है और अपनी जो भी सिफारिशात हैं वो पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट के आगे देनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12 दिन में बजट पास हो जाएगा और अगर ये 10-12 दिन निकल गए तो फिर बिज़नेस कम्युनिटी का अल्लाह हाफ़िज़ है। इस 10-12 दिन में मौसर तरीके से हमने अपनी आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में पहुंचानी है। वहाँ उनको बताना है कि खुदारा होश के नाखुन लो, हम अपना टैक्स देने को कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और इंशाल्लाह कल भी देते रहेंगे। 70 साल से दे रहे हैं। आप अगर इस तरीके से हमें टैक्स वसूली की बात करोगे, इस तरीके से पाबंदियां लगाओगे, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। मेरे ख्याल से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये बात आ गई है कि यार हम या तो बंद कर देते हैं और एहतजाज पे चले जाते हैं, ये फेडरेशन कह रहा है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मेरा तो फिर क्या, अल्लाह हाफिज़।
جی دیکھیں بالکل ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے آئی پی پیز کے معاملے میں عام آدمی کے لیے بھی, انڈسٹری کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی, ریزیڈینشیل ہاؤسز کے لیے بھی, سب کے لیے جدوجہد کی. 7 روپے کچھ پیسے بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے, اور ہم مزید اس پہ کوشاں ہیں کہ جی یہ آئی پی پیز کے جو پیسے ہیں وہ ہم پہ نہ لگائے جائیں. آپ نے اگر غلط پالیسی کی بنیاد پر آئی پی پیز لگائے اور وہ چاہے چلیں نہ چلیں ان کو آپ نے پیسے دینے ہیں, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پورے پاکستان کے صارفین پر ڈالتے ہیں, تو ہم وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آئی پی پی جو ہیں یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ لوگ بھی تو ہی ہیں, یہ بھی تو فیڈریشن کا صحیح ہے. 20-22 خاندان ہیں, 44 کے قریب آئی پی پیز ہیں. وہ ایک ایسا ہی لیڈ کلاس ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کو لوٹا, جو حکومت پاکستان کی دھجیاں اڑائیں, دیکھیں بالکل آتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کی ایک الگ مسجد ہے, اور وہ اس بات پہ کوشاں ہیں کہ کسی طرح ان کے آئی پی پیز چلتے رہیں, کام کیے بغیر ان کو پیسے ملتے رہیں, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام پہ پڑتا رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ غریب آدمی جس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے, اگر وہ 10-15 ہزار روپے بجلی کے بل میں دے دے گا تو ہم کیسے اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ احمد بھائی دیکھیں, میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ یار اچھے سیاستدان نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو کچھ اچھے سیاستدان ہیں جو کاروباری شعور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی سیاسی پارٹی پالیسیز کی وجہ سے شاید بول نہیں پاتے, کہہ نہیں پاتے, اور جب وقت گزر جاتا ہے, جب سروں سے پانی اوپر ہو جاتا ہے, پھر ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ان ساری سب چیزوں کے لیے کوئی کام, کوئی چیزیں کر لیں؟ وہ جا کے ادھر ادھر دوسری پارٹیوں کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ وزارتیں لے کے کوئی نہ کچھ چیزیں کرا کے جان پہچان بنا کے وہ پارٹی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا یہ اپنے ہونا چاہیے کہ یہ بھی کچھ اس طرح کی بزنس کمیونٹی حکومت میں جو ہے وہ آنے کے لیے سیاست میں حصہ لے؟ کیا اس کے پر کوئی بات ہوتی ہے؟ سیاست اور کاروبار دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. سر آپ لوگ دیکھیں فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس پالیٹکس تو ہے ہی نا, وائی ناٹ نیشنل پالیٹکس؟ دیکھیں اگر ہم نیشنل پالیٹکس میں پڑ گئے تو پھر کاروباری اداروں کے لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ کہیں گے یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا. نہیں, یہ لیبلنگ جو ہے, سر آپ کی اپنی بزنس پارٹی ہو, بزنس کمیونٹی پارٹی ہو, کیونکہ آپ اگر کوئی کام, کوئی بات, کوئی چیز کر رہے ہیں تو بزنس اپنے کمیونٹی کے لیے ہی بات کر رہے ہیں, ملک کے لیے ہی بات کر رہے ہیں. وہ اختلاف کیوں کریں گے جب آپ کے لوگ ہی آگے اپنے پہنچے ہوئے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کی بات کریں گے کہ ہم کاروبار کو چھوڑ کے پولیٹکس میں آ جائیں گے, ہم کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے وہ روزانہ کی یہ دھینگا مشتی کرتے رہیں گے اسمبلیوں میں, تو پھر کاروبار کون کرے گا؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وہ تو ویسے بھی نہیں کرنے دے رہے نا کاروبار. کچھ لوگ ہمارے ضرور آگے تک جاتے ہیں, کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, کوئی سینٹ کا ممبر بنتا ہے, اور آج اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان کا پرائم منسٹر بھی ایک کاروباری شخص تھا, پاکستان کا آج سینٹ کا چیئرمین بھی ایک کاروباری شخص ہے, پاکستان کا ایک نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بھی ایک کاروباری شخص ہے, پاکستان کا صدر بھی ایک کاروباری شخص تھا. تو اس وقت وہ کاروباری شخص تھا, آج وہ فل ٹائم پولیٹیشین ہے. تو پھر آگے جا کر دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ ایک کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر یہی بات آتی ہے کہ اگر ہم سارے ہی لوگ پولیٹکس پہ چلے گئے, نیشنل لیول پہ آ گئے, تو پھر کاروبار تو بند کرنا پڑے گا. تو وہ تو ویسے بھی بند نہیں ہو رہا ہے نا, کچھ کر کے ہی کر لیں. دیکھیں ہم یہ کہہ دیں کہ ویسے ہی بند ہو رہا ہے, تو تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ہمارے کاروباری لوگوں نے کل بھی کاروبار چلایا, آج بھی چلایا. وہ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے ٹیکس دے رہے ہیں, منع کوئی بھی نہیں کرتا. میں بہت سارے, آپ سے بھی میری رہتی ہے, بہت سے آپ کے جو لیڈرز ہیں, جو لوگ ہیں, اور دوسرے چیمبر میں لوگ ہیں, کہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ہم ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن وہ یہ بات یہ چیز کہتے ہیں کہ یار ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی ریلیف بھی ملنا چاہیے نا. دنیا بھر میں ہوتا ہے, سال بھر جب ٹیکس دیتے ہیں نا تو بجٹ میں وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے گا, ہمیں کوئی. ایک پازیٹیو بات بھی ابھی کر لیتا ہوں, آپ کی اس بات کو بھی ساتھ میں اس کا جواب آ جاتا ہے. دیکھیں یہ ملک بڑا خوشحال ملک ہے الحمدللہ. اس ملک میں جو ریونیو جنریشن اپارچونیٹیز ہیں
میں نے 30-35 سال گزار دی ہیں اپنی اس کاروباری زندگی میں. پاکستان سے زیادہ اچھا ریونیو جنریٹنگ کنٹری میں نے کوئی نہیں دیکھا. بالکل صحیح ہے. بڑے مواقع ہیں, صحیح بھی اور غلط بھی. آپ اگر کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جائیں اور پاکستان کی لسٹڈ کمپنیوں کی حالت دیکھ لیں تو کل کو جو کمپنی 10 ارب کماتی تھی آج 20 ارب کما رہی ہے, 20 ارب والی 40 ارب کما رہی ہے, 40 ارب والی 400 ارب کما رہی ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو پچھلے 3-4 سال میں آیا ہے. تو گلا پھر کس بات کا؟ ہمارا جو پرابلم ہے میں آپ کو بتاؤں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کماتے یہاں سے ہیں اور خرچ باہر کرتے ہیں. ہم لوگ کماتے یہاں پر ہیں, انویسٹمنٹ ہم باہر کرنے کی بات کرتے ہیں. یا آپ اس والی کلاس کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ والی ایلیٹ والی بات. جی, ہم لوگ کماتے یہاں سے ہیں اور باہر کے بینکوں میں پیسے رکھنے کی بات کرتے ہیں. تو آج وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا اور ہم پیسے یہیں ری انویسٹ کرتے اور کاروبار کو بڑھاتے, جی ڈی پی کو بڑھاتے, تو شاید حکومت کو یہ نوبت نہ آتی اس قسم کے ٹیکسز لگانے کی. تو ہماری اپنی بھی فالٹ ہے. میں نے سر لیکن وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں سر؟ آپ دیکھیں, آپ کیونکہ ایک آپ کا اپنے ہے ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں سر؟ دیکھیں بہت کم پرسنٹیج لوگ ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹیکس پیئی لوگ کتنے ہیں اس پاکستان کے اندر وہ بھی آپ کو پتہ ہے. 5 ملین, 5.5 ملین, 55-60 لاکھ. اور اس میں پھر وہ لوگ کتنے ہیں جو سیلریڈ کلاس کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. سر اس میں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ تمہارے پر ٹیکس لگنے والا ہے, تمہارے پر ٹیکس لگ گیا ہے, تم یہ کر لو, تم ایسا کر لو. یہ ٹیکس لگاتے ہیں اور نیچے والے جو ہے ٹیکس میں جو ہے وہ چھوٹ کے لیے وہ سارے طریقے بتاتے ہیں. تو کاروباری لوگ کیوں کہ ہمیشہ سے جدوجہد ہے کہ کچھ پیسے بچ جائیں, کچھ پیسے بچ جائیں. میں سمجھتا ہوں وہ وقت ختم ہو گیا ہے. اگر آپ یہ اسٹریٹجی لے کے چلیں گے کہ کچھ پیسے بچ جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے پیسے نہیں بچیں گے اور آپ کے پاس یہ اس طرح کی زبردستیاں آئیں گی کہ جو ٹیکس انفورسمنٹ میں آ رہی ہیں. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اور آپ اس پر ہوش کے ناخن لیں. ہم اور آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ طے کریں کہ کون سا سیکٹر کتنا ٹیکس دے گا, کس طرح دے گا. کہیں لوپ ہول ہیں, آئیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. لیکن آپ ہمیں استعمال تو کریں. آپ فیڈریشن جو 250 ٹریڈ باڈیز کی نمائندہ جماعت ہے اس کے پاس آئیں تو صحیح. یہ آتے ہی نہیں ہے نا, پوچھتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی بریک لینا ہے نہیں لینا, تو بھائی بالکل بریک لینا ہے. ہم بھی بریک لیتے ہیں, چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پوڈ کاسٹ وتھ فیصل حمید. اور ابھی ہم نے جو ہے وہ وقفے میں جو ہے تھوڑے لیٹر موڈ کے اوپر آ گئے کیونکہ باتیں جو تھیں وہ تھوڑی سی ذرا تھیکی پھیکی ہو گئی تھی. تو اب تھوڑی سی اس کو جو ہے کھٹی میٹھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا پروگرام کا موڈ بدلتے ہیں, کیونکہ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ ہوتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. اور جو ہمارا مقصد ہے نا اصل میں سر, آپ کو پتہ ہے میرا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بہت ساری جگہوں میں نہیں کر سکتے. کچھ پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں بول سکتے, کچھ فورم ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں بول سکتے. تو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے وہ بات کر لی جائے. میں خود بھی ہوش اسی وجہ سے بن گیا کہ ایز اے اپنے جو ہے وہ جب آپ کہیں اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں نہیں کہہ پا رہے ہوتے, کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو چلیں ہوش بن گئی وہ بات, وہ چیزیں کر لیں. تو تھوڑا سا ہم اپنے اس کو موڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹر کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے کچھ ایسے فل ان دا بلینکس والے سوال ہیں. تو اس میں جو بھی آپ کے دماغ میں آئے پہلے آپ بول دیں, کہہ دیں, تو کوئی ایشو نہیں اس میں. میں ڈیش ہوں لیکن مجھے لوگ ڈیش سمجھتے ہیں. میں اچھا ہوں لیکن لوگ مجھے برا. اچھا, زیادہ تر اس کے ڈیش کے اندر یہی چیزیں آتی ہے کہ اپنے مجھے لوگ, میں اچھا ہوں لیکن مجھے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. یہ بڑا اپنے سیف والا. ہمارے کاروباری لوگ ڈیش ہیں. اب اس میں اچھا مت ڈال دیجیے گا. ہمارے کاروباری لوگ ہوشیار ہیں. کون سے والے؟ 1.5 والے, اپنے 2.0 والے, کون سے والے ہوشیار؟ اچھے والے. اچھا, مجھے کچھ لوگ ڈیش پسند ہیں اور کچھ لوگ ڈیش ناپسند ہیں.
مجھے کچھ لوگ سچے پسند ہیں اور کچھ لوگ جھوٹے پسند نہیں ہیں. منافق وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا. جھوٹ بول دیا تو بول دیا پتہ چل جاتا ہے یار کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, پتہ چل جاتا ہے. منافق والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ڈبل فیس ہوتا ہے, بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اور ہمارے یہاں زیادہ ساری سب چیزیں منافقت بیس زیادہ ہو گئی. ایک ہوتی نا وہ انڈیا والا تھا نا کہ جھوٹی خبریں چلایا جا رہا تو ہنس رہے تھے, لیکن وہ چیزیں کہ جو بالکل ہی ہوتی کچھ ہیں اور دکھائی کچھ جا رہی ہوتی اور اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ والی زیادہ نہیں خطرناک ہوتی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ منافقت جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو, اور یہ منافقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے. کاروبار میں ہمارے زیادہ ہو گئی ہے ابھی. اور منافقت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. منافقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. ہم اس کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں, لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کے لیے برا سمجھنا, کسی کو نیچا دکھانا, اس کے سامنے اچھا بننا, اس کو یہ فیل ہونے دینا کہ نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منافقت کے زمرے میں آتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں لوگ بولتے ہیں سب پارٹ آف اے بزنس. جیسے ابھی آج کل میں نے ایک چیز کو سنا, پھر واپس دوسری بات پہ آ گئے, لیکن یہاں یہ چیزیں کرنا بھی ضروری ہے کہ سود کے اوپر بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں سب پارٹ آف اے بزنس. دیکھیں اب ہم نے اس کو شرعی نظام پہ لانے کی بات کی ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس کی بات کی ہے, ہم نے اس کو ربا فری کرنے کی بات کی ہے, ہم نے اس پہ اجتہاد کرنے کی بات کی ہے, بہت ساری چیزیں کی ہیں. اور 2027 ایک ڈیڈ لائن ہے کہ جہاں تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز ہماری شریعہ کمپلائنس ہو جائیں گی, جہاں تمام لونز ہمارے شریعہ کمپلائنس ہو جائیں گے. اسی طرح تمام سٹاک ایکسچینج میں جو ڈیلنگ ہے وہ کمپنیز کے ساتھ وہ شریعہ کمپلائنس ہو جائیں گی. جو لسٹڈ کمپنیز ہیں, جو دوسری کمپنیز ہیں, ظاہر ہے جب وہ لون ٹرانسفر ہو جائیں گے شرعی بینکنگ میں تو وہ شریعہ کمپلائنس ہو جائیں گے. تو یہ ایک ہم رجیم چینج لا رہے ہیں. یہ رجیم چینج ہو تو جائے گا انشاءاللہ, میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں یہ کمپلائنس ہو جائے, صحیح معنوں میں شراکت داری ہو جائے. کیونکہ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ شراکت داری کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اس میں نفع نقصان دونوں شامل ہوتا ہے. تو صرف ایگریمنٹ بنا لینے سے ایک پہلا سٹیپ تو ضرور پورا ہو جاتا ہے. میں جو علماء کرام ہیں ان سے اختلاف نہیں کرتا, اور ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ پہلا سٹیپ ہے, پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے, پھر چوتھا ہے. ہم نے کچھ سٹیپ عبور کرنے شروع کر دیے ہیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پورا مکمل کر دیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں ہمارے تمام علماء کرام کی کہ جنہوں نے اس کو قابل بنایا, اس پہ اپنی ایڈوائزز دیں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا کہ انہوں نے شریعت کے مطابق تمام چیزوں کو ڈھالنے کے لیے نہ صرف اپنا وقت دیا ہے بلکہ ایک مؤثر انداز میں لوگوں کو کنونس کر کے اس. اور پاکستان ایک پہلی ہے میں کہا کہ ایسی اسلامک اسٹیٹ ہوگی کہ جو اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت بڑی بات ہے, ہم پہلے ہو جائیں گے اور ہم اس کو صحیح معنوں میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی بات بھی. جیسے ہم واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہیں, ایسے انشاءاللہ ہم واحد جو ہے وہ انٹرسٹ فری ریاست بھی بن جائیں گے. جی بالکل, وہ ایک خواب بھی ہے, ایک ایم ہوگا انشاءاللہ, ایک مقصد بھی ہے, اور انشاءاللہ وقت کے انشاءاللہ ہوگا, پورا بھی ہو جائے گا. دیکھیں برائی آئی ہے تو مٹنے کے لیے آئی ہے, اور سچائی جو ہے وہ ساری زندگی رہنی ہے. تو سچ کو آنچ نہیں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ امیدیں اچھی ہیں. بس مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں میں بڑی اپارچونیٹیز ملی, بہت اوقات پہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں, مجھے آپ لیکن میرا ہمیشہ سے مطمئن نظر جو ہے وہ لوگوں کی سماجی خدمت رہا ہے. مختلف ہاسپٹلز میں, سکولز میں, کالجز میں. دیکھیں وہ سماجی خدمت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ملکی لیول پہ وہ کام ہوتا ہے, لیکن ہم جو سماجی لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ملکی لیول پر ہے نمبر ایک. اور پھر ہم ظاہر اتنے سارے انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں سماجی کام کے لیے, لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں, اپنے خیرات ڈونیشن وہاں جمع کرواتے ہیں.
اگر ہم کسی پارٹی سے مسلک ہو جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پارٹی کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، اس پارٹی کے اینٹی بھی ہوتے ہیں، اور لوگ یہ کہہ کے کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، ہم اس کو ڈونیشن نہیں دیں گے، وہ پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو اچھا، پہلے جو تھا نا وہ میری پوڈ کاسٹ میں حاجی حنیف طیب صاحب آئے تھے، تو میں نے ان کو رکھ کے کوٹ کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ اپنے سماجی خدمت، مذہبی اپنے جو ہے وہ کام کو اور سیاست کو، پہلے تینوں ایک چیزیں ساتھ ہی تھیں، یہ وقت کے ساتھ تینوں چیزیں الگ ہو گئی۔ جی بالکل، وہ ممکن نہیں رہتا۔ اگر آپ کے پاس لیبل لگ جاتا ہے ایک پارٹی کا، تو اس پارٹی کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، اس پارٹی کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کار خیر کا کام کرنا ہے تو ہر ایک نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ وقفے میں مجھے ایک فون آیا تھا، کسی کا ICU کا ایشو تھا، میں نے کہا آپ چلے جائیں، میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ ہمارا رسپانس ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جی یہاں سے کام ہو جائے گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں کا آپ سے امیدوں کا وابستہ ہونا بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام اجر عظیم ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں خدمت کوئی نہیں، اس سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کی مشکل پریشانیوں کو دور کریں، اور خدا کے واسطے جو کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ کر رہے ہوں، بڑے لیول پہ کر رہے ہوں، ان کو بلا وجہ کرٹیسائز نہیں کریں۔ آپ کو نہیں معلوم، نہیں پتہ کہ وہ کہاں کس کے لیے جو ہے بہت بڑا مسیحا ہے۔ تو ایک یہ بڑی خاص طور پہ گزارش ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یس یا نو میں جواب دینا ہے آپ نے۔ مجھے موقع ملے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں؟ یس۔ اچھا، ایک دن کی وزارت اگر آپ کو مل گئے، وزیر اعظم اگر آپ بن گئے، تو کون سا ایسا کام ہے، ایک کام کہ آپ کرنا چاہیں گے؟ ایک دن کی لیے ملی ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی اور ایک کام کرنا ہے، تو وہ کون سا کام ہوگا؟ یعنی بہت سارے کام ہیں، لیکن ایک جو ایسا کہ جو بہت پرائرٹی پہ ہے کہ یار یہ تو میں کرنا ہی کرنا، میں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ اگر یہ ایک دن کی وزارت مل جائے، وزارت عظمی مل جائے، تو میں پاکستان کے تمام ہاسپٹلز میں فری ہیلتھ کیئر کا بندوبست کر دیں گے کہ یہ ہماری پریورٹی ہے، اور یہ ایسا کانسٹیٹیوشن پاس کر جاؤں گا، جان ہوگی تو جہاں ہے، اور ایسا کانسٹیٹیوشن پاس کر جاؤں گا جس کو کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ وقت بتائے گا۔ کیونکہ یہ بڑا اپنے جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے اپنے بہت مشکلیں، دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، علاج مہنگے سے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جان ہے تو جہاں ہے، جان نہیں ہے تو۔ آپ تو ایک ہاسپٹل کو بھی اپنے ہیڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا آج کل حالات ہے؟ کیونکہ جو آپ کے سمجھے کہ آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ اب اس حال میں ہیں کہ سپورٹ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈس ہاسپٹل کے میں بورڈ پہ ہوں، انٹائر فری ہاسپٹل ہے، الحمدللہ پیسے آ جاتے ہیں چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ کتیانہ میمن ہاسپٹل کو میں ہیڈ کرتا ہوں، کیسے بھی حالات ہوں پیسے آ جاتے ہیں، لاسٹ ایئر سے زیادہ ہی آتے ہیں، اور لوگوں کا اس ہیلتھ سیکٹر پہ جو ہے نا وہ توجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ توجہ دیں ہیلتھ سیکٹر میں، جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ خیرات دیں تاکہ لوگوں کو سروائیو کرائیں۔ اگر لوگ سروائیو ہوں گے تو پھر ایجوکیشن بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، کاروبار بھی ہو جائے گا، انڈسٹری بھی لگ جائے گی۔ تو یہ صحت جو ہے وہ صحت اور تعلیم اور انصاف، یہ تین چیزیں ہیں ایسی، اور بنیادی انفراسٹرکچر ہر پاکستانی کا حق ہے۔ سر آپ دیکھیں، میں تو ایک سال پہلے ہی یہ بات ہوئی تھی کہ جو کراچی بیسٹ سٹی ہوتا تھا وہ ورسٹ سٹی میں چلا گیا، ٹاپ 10 ورسٹ سٹی میں چلا گیا، اور اب تو ایک اور اپنے جو ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا۔ ایک سروے اپنے وہ آیا ہے کہ یہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا۔ کہ میں آج کہیں بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نیچے سے چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں ورسٹ لیویبل سٹی کے حوالے سے، اور اس بات پہ ہمیں افسوس بھی ہے کہ ہمارا پیارا اپنا شہر ہے، ہماری اونرشپ ہے اس شہر کی، اور ہماری اونرشپ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ہم چوتھے
लिवेबल सिटी हैं वर्स्ट में, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर जब ये सूरत हाल सामने आती है तो तमाम कारोबारी इदारों को कराची की इंतज़ामिया मेयर साहब के साथ बैठना चाहिए और उनको जो है वो उनके साथ इस बात पर मुज़ाकरात होने चाहिए कि इस शहर को कैसे बेहतर बनाया जा सके। हम आपके साथ खड़े हैं, आप अमली कदम लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कल परसों मेयर साहब आए थे स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन बॉन्ड्स इशू करना चाहता हूँ इस शहर के लिए KMC की जानिब से, और मैं समझता हूँ कि हमने उन्हें लब्बैक कहा, हमने कहा प्रपोज़ल लेकर आएँ। स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया भी मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हम इसको अप्रूव कराएंगे, उसकी लिस्टिंग कराएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कराएंगे ताकि हम इस शहर के लिए पैसे जमा करके इस शहर को बेहतर बना सकें। सर बात यह है कि इस वक्त जो पानी का इशू है कराची में वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, दरख्तों का कहीं जो है पता नहीं है, उसकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। यानी कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कराची के बारे में, यहाँ पीने को पानी नहीं है, तो इंडस्ट्री के लिए पानी नहीं है, तो हम ग्रीन बेल्ट की कहाँ से बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज आपने इस टॉपिक को छेड़ा है तो मुझसे 2 जवाब ले लें इसके। हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझे पानी जो है वो मेरी रेगुलर लाइन से नहीं आता, मुझे पानी जो है वो 5-6 लाख गैलन हमें लेना पड़ता है। जो लाइसेंस लाइनें हैं लोगों की जी उनसे आता है, वो लाइसेंस लाइनें हैं। जी सर वो भी खरीदना पड़ता है जी। तो 6 लाख गैलन अगर मैं पानी ले रहा हूँ और उस लाइसेंस लाइन के पानी में और जो सरकारी पानी आना चाहिए तो उसमें 1 रुपये का गैलन का अगर फ़र्क है तो मैं 6 लाख रुपए रोज़ाना खर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसका मतलब है मैं 1,80,000 रुपये जो है 1,80,00,000 रुपए जो है वो महीने के मैं दे रहा हूँ, तो मेरी तो प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। यही तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी किसको जा रही है? जो लाइन से मुझे पानी दे रहा है, अपनी स्पेशल लाइन से, लाइसेंस लाइन से जी। तो इसका मतलब ये कि ये पानी तो शहर में है, वो भी तो कहीं से पानी लेके दे रहा है ना, तो हुकूमत क्यों वो पानी लेकर सरकारी तौर पे पैसे लेती है और अपना रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज करे और हमें भी जो है वो इसमें रिलीफ दे। बिल्कुल, बात यही है कि पानी है, हाइड्रेंट में पानी है, जहाँ पे कहीं लाइन फट जाती है वहाँ पे सैलाब आ जाता है, लेकिन नलकों में पानी नहीं है, लाइनों में पानी नहीं है, तो गैर मुनसिफाना तकसीम है पानी की। इसके बाद इसमें अखरा परवरी भी है, इसके बाद इसमें करप्शन भी है, इसके बाद इसमें इनएफिशिएंसी, नॉन मैनेजमेंट भी है। ऐसे ही है। और बिजली के बिल है, ऊपर से लोड शेडिंग है, गैस के वैसे ही हाल हशर बुरे हैं। जाते जाते मुझे बस एक अपने आखिरी आपसे एक चीज़ पूछनी है कि अगर आप ये कारोबारी शख्सियत नहीं होते, एक समाजी शख्सियत नहीं, एक आम, एक समझें कि मेरी तरह के आप आम शहरी होते तो क्या होते फिर? बड़ा मुश्किल सवाल है। अल्लाह ताला ने हर एक को पैदा किया है किसी न किसी खुसूसियत के साथ, और ये खुसूसियत उसने मुझे देनी थी, वो मुझे दी है। और जिस हाल में भी होते मैं अल्लाह का शुक्र अदा। ये बात फिर भी मैं ये काम कर रहा होता, क्योंकि बात ये है कि ये आपको जो है वो अपने पीछे से ही चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह पाक उसी को तौफीक देता है जिसका कहीं ना कहीं कुछ सिलसिला बना हुआ होता है। तो ये बड़ा सोच में उसने पैदा किया, ये बात उस ख़ानदान की रिवायत, अच्छी रिवायत को लेके चलें और इंशाल्लाह चलते रहेंगे, चाहे हम कुछ। हम बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे लेकिन टाइम है मुख्तसर, और अब हमारी जो है वो पॉडकास्ट का टाइम ख़त्म हो गया। देखें, कोशिश करेंगे कि आपने अगर हमें टाइम दिया तो नेक्स्ट टाइम भी हम आपको तकलीफ़ देंगे। थैंक यू सो मच सर आपके आने का। आप आते हैं, आपसे बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है, और मेरे लिए तो आप, मैं तो कहता हूँ इंस्पिरेशन ही हैं। और चलते चलते जो है वो हम बात इस चीज़ के ऊपर ख़त्म करेंगे कि हमारी जो ये पॉडकास्ट है ये करने का भी मकसद है, और ये जो मेट्रो वन न्यूज़ के चैनल पे जो ये आती है तो उसके जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आती है, बाकी HKM हम कराची मीडिया के चैनल के ऊपर भी जो है ये अपलोड होती है।
इसको आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और लाइक करें और कमेंट ज़रूर अपने करके बताया करें कि प्रोग्राम कैसा रहा, और कोई हमें इसमें कोई क्वेश्चन भी करना हो तो वही कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा देखा जाएगा ये इसमें जो है हमें जो भी अर्निंग आएगी वो कार खैर में अपने कहने में इस्तेमाल होगी। तो चलते हैं और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ जो है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। HKM, हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।